अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ोहेब हसन। कल ऐवान बाला सेनेट की जो तारीख थी उसके लिए बड़ा अहम दिन रहा, क्योंकि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई और वो नंबर्स जो रिक्वायर्ड नंबर्स होते हैं वो पूरे ना होने की वजह से रद्द कर दी गई। और एक और अहम मामला है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सालिसी की पेशकश कर दी है। कश्मीर का जो तनाज़ा है, पाक भारत तनाज़ा जो मामला है, इससे मुताल्लिक़ बड़ी अहम ये पेशरफ्त है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले सेनेट का अहवाल आपको देते हैं, जिससे मुताल्लिक़ बहुत से सवालात भी खड़े हो चुके हैं। सेनेट में अपोजिशन के 14 सेनेटर्स की पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी और सादिक संजरानी को हैरान कुन कामयाबी के बाद नून लीग समेत दीगर अपोजिशन जमातों की सफ़ों में इस वक्त खलबली मची हुई है। अपोजिशन के वो 14 सेनेटर्स जिन्हें अपोजिशन ज़मीर फरोश कह रही है, उनका ताल्लुक किस पार्टी से था, उन्होंने आखिरी मौके पर कलाबाजी क्यों खाई और किसके कहने पर संजरानी के हक में वोट दिया, ये अहम सवालात हैं। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की दीगर जमातों ने गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान भी कर चुके हैं, जबकि आज इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के अहम इजलास में सेनेट में नाकामी की वजूहात पर गौर किया गया और किया गया कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले सेनेटर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने बताया कि नून लीग के जितने सेनेटर्स ने ज़मीर बेचा, उनकी खोज लगाने के लिए राना मकबूल की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। एहसन इकबाल ने क्या कहा, ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। 14 सेनेटर्स ने मीर सादिक और मीर जाफ़र का किरदार अदा किया ब्लैक बॉक्स के अंदर जाकर। इसके ऊपर तहकीक करने के लिए हमने कमेटी बनाई है कि क्या मुस्लिम लीग नून के कोई सेनेटर्स इस मकरू फेल के अंदर शरीक थे और वो कौन थे अगर थे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने हमारे सेनेटर राना मकबूल साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है जो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। एहसन इकबाल कह रहे हैं कि अपोजिशन के 14 सेनेटर्स ने मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा किया, जिनकी वजह से दीगर सेनेटर्स की साख भी दाव पर लग गई है। आज द न्यूज़ में शाया होने वाली उमर चीमा की खबर के मुताबिक सादिक संजरानी के हक में वोट डालने वाले मुनहरिफ सेनेटर्स में सबसे ज़्यादा तादाद पीपल्स पार्टी और उसके बाद नून लीग के सेनेटर्स की है। खबर के मुताबिक मुनहरिफ होने वालों में से 7 सेनेटर्स का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जो सिंध से सेनेटर मुंतखब हुए थे। इसके अलावा सादिक संजरानी को 3 खवातीन समेत 5 नून लीगी सेनेटर्स के भी वोट मिले, जबकि बाकी 2 इजाफी वोट 2 छोटी जमातों ने दिए। खबर के मुताबिक एक बड़ी जमात की क़यादत ने भी अपने सेनेटर्स को सादिक संजरानी को वोट डालने की हिदायत की थी, जिनके हुक्म पर सेनेटर्स ने आखिरी वक्त पर कलाबाजी खाई। बहरहाल अब नून लीग ने फैसला किया है कि अपनी सफ़ों में मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब किया जाएगा। इस हवाले से नून लीग ने तहकीकाती कमेटी भी बना दी है, मगर अहम बात यह है कि 1.5 साल पहले मार्च 2018 में जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मौके पर राजा ज़फ़रुल्लाह को सादिक संजरानी के हाथों शिकस्त हुई थी, उसके बाद भी नून लीग ने तहकीकात का ऐलान किया था, मगर आज तक इस तहकीकात का कोई नतीजा सामने नहीं आया। ना ही नून लीग ने अपनी सफ़ों या इत्तेहादियों की सफ़ों में से किसी को बेनकाब किया। इसलिए सवाल ये अहम है कि अब इस तहकीकात का क्या नतीजा निकलेगा। क्या नून लीग उन सेनेटर्स के नाम लेगी या राजा ज़फ़रुल्लाह की शिकस्त की तरह हासिल बजंजियों की हैरान कुन शिकस्त की तहकीकात भी सर्द खाने में चली जाएंगी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल्लाह ने कल एक अहम इंकशाफ किया। हासिल बजंजों के बरक्स राजा ज़फ़रुल्लाह ने दावा किया कि उनके सेनेटर्स को मुख्तलिफ ऑफर्स हो रही थी कि वो सादिक संजरानी के हक में वोट डालें। राजा ज़फ़रुल्लाह ने क्या कहा, बड़ी अहम बात की थी उन्होंने, ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। कुछ खबरें ऐसी आ रही थी 1-2 दिन से कि कुछ डिफेक्शंस हो रही है और वो ऑर्गेनाइज्ड भी थी, इसलिए हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था। हमें पता था कि कुछ न कुछ मामलात खराबी की तरफ जाएंगे। आप अरसा दराज से इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, आपका तजर्बा क्या कहता है कि जब वोट चोरी होते हैं तो कभी पकड़े जाते हैं चोरी किए गए वोट, चोरी करने वाले निशानदेही हो जाती है?
राजा ज़फ़रुल हक के इस दावे के बावजूद अपोजिशन रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि सादिक संजरानी को बचाना नामुमकिन है, मगर साथ ही साथ हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि सादिक संजरानी को हटाना नामुमकिन है। हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, लेकिन सेनेट के महाज पर वही हुआ जिसका हुकूमत ने दावा किया था। अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन हासिल वज़नजो को चेयरमैन सेनेट नहीं बनवा सकी, जिसके बाद अब नून लीग ने यह फैसला किया है कि मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए सेनेट रूल्स में तब्दीली की जाएगी ताकि शो ऑफ हैंड के जरिए आइंदा वोटिंग कराई जा सके। अब देखना होगा कि हुकूमत नून लीग की इस तजवीज़ की हिमायत करती है या नहीं। कल सेनेट में जो कुछ हुआ, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। नून लीग के सेनेटर सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, कहिएगा, कल सेनेट में जो कुछ हुआ आपके भी सामने है, बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट थे लेकिन नताइज उसके बरक्स दिखाई दिए। आज जो इजलास हुआ है आपका, उसमें क्या फैसले हुए हैं और क्या कस्में खाई हैं सेनेटर्स ने और क्या कुछ हुआ है? ज़रा इजलास का हवाला हमें पहले बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इजलास तो कल जो कुछ सेनेट में हुआ उसके हवाले ही से हुआ था और वो ज़ाहिर है कल से बताया भी जा रहा है, उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मुख्तसरन 2-4 जुमले ज़रूर बोलूँगा। देखें, ये जो चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होता है ना, ये तो एक प्रोसीजरल बात है कि जी इलेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसके लिए करारदाद आती है और उसकी लीव होती है, फिर उस पर राय शुमारी होती है। ये सारी प्रोसीजर की बात है। असल जो फ़िलॉसफी है इसके पीछे वो ये है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वो होंगे सेनेट के कि जिन्हें सेनेट के अफराद का एतमाद हासिल हो। यानी कि पिछली दफ़ा जब संजरानी साहब या ये सलीम मांडवी वाला साहब बने थे तो इनमें से इन्हें 57 वोट मिले थे और 1 वोट आगे पीछे हुआ था डिप्टी साहब का, तो मतलब उन्हें खुले आम अक्सरियत हासिल थी। अब जो कुछ कल हुआ है ना, जैसे भी हुआ है, सारी दुनिया ने देखा कि जब लीव मांगी रेजोल्यूशन की तो 64 लोग खड़े हो गए एक साइड पे, यानी कि वो संजरानी साहब के ख़िलाफ़ थे। लीव किस चीज़ की मांग रहे थे कि हम इनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं। अब आगे ये बाल की खाल उतारना प्रोसीजरल बात, यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है कि 64 लोगों ने शो ऑफ हैंड से बता दिया कि जी हम संजरानी साहब पे अदम एतमाद करते हैं। अच्छा, जब उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन जमा कराया था कि डिप्टी चेयरमैन जो है वो भी एतमाद खो चुके, उनको भी तब्दील होना चाहिए, तो उसके लिए 32 लोग जो है वो नहीं 34 खड़े हुए थे। 34 थे डिप्टी साहब के लिए और चेयरमैन साहब के लिए थे 64। तो ये इलेक्शन तो हो गया ना। अच्छा, अब बात यह है कि उसके बाद क्या हुआ, 50 निकले या 54 निकले या क्या निकले, लेकिन कल को जब इजलास होगा सेनेट का तो 64 तो उधर ही बैठे रहेंगे ना जिनका एतमाद नहीं है जी। अच्छा, जिन्होंने पहले खड़े होकर दिखाया था वो 64 तो फिर जब इसका मतलब एक आखिरी जुमला सुन लें, इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा जब ये इजलास होगा तो चेयरमैन साहब बैठेंगे तो वो एतमाद हासिल नहीं होगा। बाकी प्रोसीजरल उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ताकत का इस्तेमाल हुआ, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें जो बाद में भी सामने आती हैं। अच्छा मुशाहिद साहब, ये कहिएगा कि आज इजलास में क्या फैसला हुआ, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि 14 सेनेटर्स ऐसे थे जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटके पीपल्स पार्टी के हों, JUIF के हों या नून लीग के हों, ये तो तहकीकात होंगी और आप ही लोग करेंगे और हमारे सामने लेकर आएंगे। आज के इजलास में कमेटी बनाने का कहा गया है कि कमेटी बनेगी और वो फाइंड आउट करेगी, तो इससे मुतालिक थोड़ा सा बताइए। और एक कमेटी पहले भी बनी थी 2018 में, उसकी रिपोर्ट तो अभी तक सामने नहीं आई मुशाहिद साहब। देखें, पहले जो कमेटी बनी थी मेरे इल्म में तो नहीं है, मैं उस वक्त भी पार्लिमानी लीडर था पार्टी का। उस वक्त 1 या 2 डिफेक्शन की इत्तला थी और वो शायद कोई एक आध हमारी पार्टी का होगा, एक आध किसी दूसरी पार्टी का होगा, इस तरह से कोई मतलब के बड़ी डिफेक्शन नहीं होती। तो उस वक्त अगर ये राजा साहब को ज़्यादा याद होगा, मुझे याद नहीं है कि कोई बाकायदा कमेटी फॉर्म की गई थी। अभी जो है आज की जब मैं बात में ख़ुद उस मीटिंग में मौजूद था, उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस लिया हमारी क़यादत ने, शहबाज शरीफ साहब ने, राजा ज़फ़रुल हक साहब, दीगर जो वहाँ पे अफराद थे, उन्हें इसलिए कि हर आदमी
پھر یہ آپ نے دیکھا کہ رات کو سوشل میڈیا پہ ان لوگوں نے جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا تھا یا جنہوں نے ڈیفیکٹ کرایا تھا انہوں نے لسٹیں بنا کے بڑی چالاکی اور مکاری سے پورے سوشل میڈیا پہ پھیلا دی کہ ان لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا. میرے لحاظ سے وہ ساری لسٹیں جو ہیں درست نہیں ہیں. میرے اپنے لوگوں کے حوالے سے ہمارے لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ میری نظروں کے سامنے تو کسی نے کچھ نہیں کیا، میرا ہنچ یہ ہے، میرا شک یہ ہے کہ ہمارے بھی لوگ ضرور ہوں گے لیکن بہت ہی تھوڑے ہیں. آٹے میں نمک کے برابر 2-3 لوگ. اور یہ اسی سے متعلق یہ کمیٹی تحقیقات کرے گی لیکن اس کو بھی سیریس لیا ہماری پارٹی نے. اب یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیریسلی اب سوچا گیا اس پہ کمیٹی بنانے کا اور وہی دیکھے گی کہ کس کے کتنے لوگ ہیں کس پارٹی کے، تو کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ کتنے وقت میں یہ کمیٹی ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے گی جنہوں نے ڈیفیکشن کیا ہے یا ضمیر کے مطابق یا پھر ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، تو کتنا وقت لگے گا اس کمیٹی میں؟ دیکھیں وقت کی بات جہاں تک رانا صاحب کے مقبول صاحب وہ چونکہ پولیس میں بھی رہے ہیں، آئی جی بھی رہے ہیں پولیس کے، تو اسی حوالے سے کہ پولیس والوں کو ذرا تھوڑا سا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. ان کے ساتھ 1-2 لوگوں کو انہوں نے آج شام تک یا کل تک وہ لگا دیں گے، یا 2 آدمی ہوں گے مزید یا 4 ہوں گے یا 5 کی ہوگی یا 3 کی ہوگی. ٹائم زیادہ نہیں ہوگا، وہ مطلب کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس اور ٹائم جو ہے نا وہ ہفتوں ہی میں ہی ہوگا، مطلب وہ مہینوں والی بات یا مہینے والی بات نہیں ہوگی. وہ جلد کرنا پڑے گا اور اس کو آئیڈینٹیفائی اس لیے کرنا پڑے گا کہ ہمارے 30 لوگ جو ہیں. جی آپ جو بات کر رہے ہیں مشاہد صاحب، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ تاثر مل رہا ہے کہ زیادہ لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، مطلب تاثر آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے لوگ کم ہیں اس میں، ایسا ہے؟ دیکھیں میری بات سے کوئی کیا تاثر لیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ کس پارٹی کے زیادہ ہیں کس کے کم ہیں. یہ آپ کو تو پڑھایا جاتا ہے نا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ، آپ کا تو سبجیکٹ ہوتا ہے، ہمیں نہیں یہ پڑھایا جاتا. تو آپ تاثر لینا ضرور لے لیں، لیکن میں نے یہ تاثر دیا نہیں ہے اس لیے کہ میرے پاس جب تک ثبوت نہیں ہوگا میں کسی ایک بھی آدمی کو نہیں کہہ سکتا کہ اس نے یہ کام کیا. ہمیں تو پڑھایا جاتا ہے شبہ سا ضرور ہے، شبہ کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کو اب انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا، آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، تحقیقات کرنی ہوں گی. ہمیں تو پڑھایا جاتا ہے، آپ کو کام کرنا پڑے گا یہ کمیٹی کو، کیونکہ ان لوگوں کا جی ہم تو پڑھے بغیر کر رہے ہیں بھائی. جی ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، اس کے باوجود کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ایک چیز اور بتائیے گا کہ شو آف ہینڈ کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ قانون میں تبدیل شو آف ہینڈ کرایا جائے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کا مشترکہ یہ موقف ہے کہ شو آف ہینڈ سے کرایا جائے، سیکرٹ بیلٹ نہ ہو، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ اس پہ کل بھی جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے، بلاول صاحب تھے، دیگر ان کی شہری رحمان، رضا ربانی، ہماری طرف سے بھی خاصے لوگ تھے، شہباز شریف صاحب، وہاں پہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے یہ بات آئی تھی. پھر آج صبح میٹنگ میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. اس پہ اب اس کی لیگیلٹیز کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس اس کو دیکھیں گے کہ کیسے کرنا، کیا کرنا کیا جا سکتا ہے وہ، اور اس کو کرنا اس لیے چاہیے کہ یہ سسٹم میں جب اس طرح کے سانحے ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، تو پھر اس کو ایوالو کرنے کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اسٹرنتھن کرنے کے لیے. آپ ایک ظاہر ہے آپ کا سیاسی، بالکل مجھے صاحب بڑا آپ کا تجربہ بھی ہے، تو اس کے سیاسی پہلو پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ایک سیٹ بیک ہوا ہے اپوزیشن کو، کیونکہ آپ کی ایک بڑی تحریک کے لیے آپ کوششیں بھی کر رہے ہیں اور میل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو سینٹ میں سیٹ بیک ہوا ہے، یہ اس مومنٹم کو جو آپ گین کرنا چاہ رہے تھے اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوا؟ یہ نقصان دہ نہیں ہوا. نقصان دہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی طاقت استعمال نہ کی جاتی، کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہوتی، 64 کھڑے ہو کے انہوں نے نہ بتایا ہوتا، بلکہ 64 کے اکثریت میں، غالب اکثریت میں رائے شماری میں نکلتا. وہ تو نہیں ہوا نا. اب بچے کو یہ پتا ہے کہ طاقت کا استعمال ہوا ہے، ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. یہ بات اممیٹیریل ہے کہ کس کے لوگوں نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے، بار بار ان کے وزراء یہ کہہ رہے تھے، ان کے وزیر اعظم لوگوں سے مل رہے تھے، ان کے گورنر اور منسٹر لگے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہم جیتیں گے. اس کے باوجود کہ ان کے پاس 15 آدمی ہیں، پی ٹی آئی کے پاس اور دیگر فاٹا کے اور باپ پارٹی کے ملا کے اور ایم کیو ایم کے ملا کے کوئی 34-35 بنتے ہیں. تو وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے تھے؟ وہ بنیاد جو ہے وہ بتائیں یا نہ بتائیں،
مطلب جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. دیہاتوں میں لوگوں کو پتا ہے, ہمارے ساتھ ہیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے نمبرز کو دیکھتے ہوئے مشاہد اللہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ نمبرز کا باوجود یہ دعوے پاکستان تحریک انصاف کے, اس پر وہ سوالات اٹھا رہے تھے. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد اللہ خان ہمارے ساتھ تھے اور مسلم لیگ نون کا اپوزیشن کا موقف ہمیں دے رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. چیئرمین سینٹ کے معاملے پر بات کر رہے ہیں, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے معاملے پر بات کر رہے ہیں. نون لیگ کا موقف آپ نے جان لیا, اب پیپلز پارٹی کا موقف بھی ذرا جان لیتے ہیں اور ان کے ذہن میں کیا شکوک و شبہات ہیں اس کو لے کر. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب نے, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ نے وقت دیا. کئی خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ یہ جو کل ڈیفیکشن ہوا ہے, 14 لوگوں نے اپنے سے ہٹ کے ووٹ دیا ہے, تو اس میں زیادہ تعداد پیپلز پارٹی کی ہے اور آپ کے آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ ہدایات کی ہے اس سلسلے میں. میرے خیال میں پیپلز پارٹی والوں کی زیادہ تعداد ہے, یہ تو میں نے نہیں سنا. اب ایک لسٹ آ رہی ہے موبائل فونوں پہ, اس میں بھی 1-2 آدمیوں کا تعلق ہے, تو وہ تصدیق تو نہیں ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بتانے سے کیا مقصد ہے. اس بتانے میں تو آپ کی شکست ہے. اگر یہ سچی بات ہے کہ 14 آدمیوں نے غداری کی ہے, یہ تو حکومت کی شکست ہے. دنیا کیا کہے گی. آپ 64 لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے ہاتھ اٹھایا, انہوں نے قبول کیا کہ وہ چیئرمین کے خلاف ریزولوشن کی حمایت کرتے, تو الیکشن تو ہو گئی. اکثریت نے تو ان کے خلاف ووٹ دے دیا. اب آپ نے ایک مخفی طریقے سے ایک فیصلہ کروا جو قانون میں تھا, اب آپ ان سے اس کو اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کر دیا ہے, تو کیا لوگ قبول کریں گے؟ مولا بخش چانڈیو صاحب, اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بے ضمیری کا فیصلہ ہے, لیکن یہ تو آپ ہی کے ریسپیکٹیبل سینیٹرز جن کو جو مطلب ٹاپ ہوتے ہیں لوگ, انہی کو سینٹ میں بھیجا جاتا ہے, تو وہی لوگ ہیں, انہوں نے ہی دیا ہے یہ بے ضمیری کا فیصلہ آپ کے مطابق. میں پھر کہہ رہا ہوں, ابھی آپ کے پاس تصدیق شدہ نام بھی نہیں ہے, ابھی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. فی الحال یہ ثبوت ہے کہ 14 آدمی گئے ہیں, 14 آدمیوں نے اپنی پارٹیوں سے غداری کی ہے, 14 آدمیوں نے ضمیر کے خلاف فیصلہ دیا ہے. ابھی تو ان کی بات ہو رہی ہے. جب ظاہر ہو جائے گا, مثال کے طور میں یہ کہتا ہوں, میرے لیے پیپلز پارٹی کا مجھ پر احسان ہے. ایک عام سا ورکر آدمی ہوں, مجھے کسی بھی حالت میں یہ زیب نہیں دے گا کہ میں اس قسم کا فیصلہ کروں. لوگوں کے لیے تو ہلکی پھلکی بات ہوگی, ہمارے لیے تو سانحہ ہے جو نظریاتی لوگ ہیں. یہ کہیے گا کہ نون لیگ نے تو کمیٹی بنا دی ہے اور وہ یہ پوری جانچ پڑتال کریں گے کہ کون تھے وہ سینیٹرز جنہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ دیا ہے. پیپلز پارٹی اس سلسلے میں کیا کرے گی, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کافی اگریسو دکھائی دیے کل بھی, انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے سینیٹرز, تمام سینیٹر نے کل استعفائیں اپنے چیئرمین کو دے دی ہیں. جن کے لیے بھی ہوگا, ثابت ہوگا, ان کو یقین ہو جائے گا, ان کی جو ریزگنیشن ہے وہ سینٹ کو دے دی جائے گی. ہم دے چکے ہیں, ہم اپنا اختیار اپنے چیئرمین کے حوالے کر چکے ہیں. اگر کوئی ہمارے میں بھی کالی بھیڑ ہے تو اس کو بھی معافی نہیں ملنی چاہیے. تو جماعتیں جو کچھ کرتی ہیں اس کا بھی ظاہر ریفرنس دیا جاتا ہے. تو اب ایک ریفرنس یہ بھی ہے کہ کے پی کے میں جب یہ سینٹ کے الیکشن سے متعلق ووٹنگ ہو رہی تھی اور جو ممبر تھے صوبائی اسمبلی کے وہ ووٹ کر رہے تھے, آپ کے 6 وہاں پر ممبرز تھے پیپلز پارٹی کے, اور 6 ممبرز پر آپ کے آ گئے تھے. تو وہ کس طریقے سے آئے تھے, اس پر بھی سوالات بڑے زیادہ اٹھ رہے ہیں, کیونکہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, امپاسبل بات لگتی تھی. وہ ضرور کہ اچھی بات ہے. یہ آپ اس الیکشن کو لے کر گزشتہ کی بات کر رہے ہیں, درست کر رہے ہیں. یہ تو فلمی سین ہے, یہ تو ریوائنڈ ہوتا ہے. جو کل ہوا آج ریوائنڈ ہو رہا ہے, جو آج ہے وہ آنے والے کل میں بھی ہوگا. یہ صرف ہماری پارٹی نہیں روئے گی, نون لیگ نہیں روئے گی, چھوٹی چھوٹی پارٹیاں نہیں روئے گی, یہ تو پی ٹی آئی بھی روئے گی. اور تاریخ کی بات ہے, برٹن رسل نے بڑی اچھی بات کی, ایک اہم کانہ بات کے پیچھے دوسری اہم کانہ بات بھی تاریخ ہوتی ہے. پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تاریخ لکھوائی جاتی ہے, دوسری تاریخ خود لکھتی ہے. تو اس معاملے سے ایک تو وہ جو لکھوائی جا رہی ہے
یہ ضمیر کی آواز ہے، یہ ضمیر. اچھا ایک اور تاریخی پس منظر، جب آپ تاریخ کی میں بھی بات کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں، تو ایک اور تاریخی پس منظر یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے باقاعدہ اس پہ معذرت بھی کی کہ آپ نے حکومت وہاں پر گرائی، اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو جس طریقے سے لے کر آئے وہ کریڈٹ بھی آپ نے لیا. سوال کرنے سے پہلے ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ہمارے ہی شو میں بلوچستان حکومت گرانے سے متعلق کیا کہا تھا، معذرت کی تھی انہوں نے. ذرا پہلے وہ بولا. آپ کے ایم پی ایز آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم تنگ ہیں، آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں ہم. یہ تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مکافات عمل ہو رہا ہے. بلوچستان میں جو آپ لوگوں نے کیا، جس طریقے سے نون لیگ کی حکومت گروائی اور پھر بعد میں سینٹ کا چیئرمین اور اس کے ڈپٹی چیئرمین بنانے کی کوششوں میں پیپلز پارٹی آگے تھی، تو آپ کے ساتھ تو مکافات عمل ہو رہا ہے، جو علی زیدی صاحب کی بات سے میں سمجھاؤں. چلے میں پھر اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ہماری اس وقت غلطی تھی کہ ہم نے جو سلیکٹ جنہوں نے ان کو کیا ان کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کر لیا. مطلب آپ یہ اعتراف کریں کہ اس وقت غلطی ہوئی ہے، اعتراف کر رہے ہیں، نون لیگ کی بلوچستان میں حکومت نہیں گرانی چاہیے تھی، اعتراف کر رہے ہیں بالکل. جی مولا بخش چانیو صاحب، آپ نے ملاحظہ کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے باقاعدہ کہا کہ یہ غلطی ہوئی تھی اور غلطی دہرانی نہیں چاہیے. اچھا اب اس سے متعلق سوال یہی کہ جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں، پاسٹ کی بات کرتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے، اسی لیے پیپلز پارٹی سے یہ سوالات بھی ہو رہے ہیں کہ ایسا تو ہوتا آیا ہے اور غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں، تو غلطیاں دہرائی کب تک جاتی رہیں گی؟ میں کبھی کسی غلطی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. سیاسی مسلطوں کے مطابق فیصلے پارٹیاں لیتی ہیں، لیکن ایسے فیصلوں سے آگے بھگتنا بھی پڑتا ہے. جیسے میں نے کہا یہ فلمی سین ہے، ریوائنڈ ہوا ہے، پھر ریوائنڈ ہوگا. اور دوسری بات، یہ ووٹ 14 ووٹ جو ملے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے وہی 32 ووٹ تھے جو ان کو ڈپٹی کے لیے کھڑے ہونے پڑے. یہ 14 ووٹ باپ کے ہیں، یہ وہ 14 ووٹ باپ کے ہیں جو ان کو ملے ہیں. سیدھی سی بات ہے. یہ ووٹ سنجرانی صاحب کے ووٹ ہیں، انہوں نے لیے اپنے زور پر. کس نے دیے اس کی بات نہیں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں یہ باپ کے ووٹ ہیں، یہ انہی کو ملنے چاہیے، انہی کے تھے اور کسی کو نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی وی ٹی آئی اس پہ خواہ مخواہ وہ بیٹھے 2-3 وزیر ایڈوائزر کھڑے ہو گئے. ہماری فتح ہماری، تمہاری فتح نہیں ہے، یہ باپ کی فتح ہے، باپ کی. ایک پرانی غلطی کو کہتے ہیں نا کہ غلطی سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے اور غلطی کا اقرار بھی کرنا چاہیے. تو وہ جو ابھی جو کچھ ہوتا رہا صادق سنجرانی کو لے کے آنے میں، جو جیسے آپ نے ایفرٹس کی پیپلز پارٹی نے، تو اس پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلطی تھی آپ کی طرف سے، آپ ریفارم کرنا چاہیں گے اپنے آپ کو؟ دیکھیں میں ایک بات کہوں، اس وقت کے مطابق یا جو حالات فیصلہ کیا سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم نے پھر اصل بات یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کو دہرانا جرم ہے. ہم غلطی کو دہرا نہیں رہے ہیں، ہم غلطی کو ٹھیک بھی کر رہے ہیں. جب ہم نے یہ صورتحال دیکھی تو ہم نے ٹھیک بھی کیا ہے، لیکن اس وقت جو کیا جا رہا ہے یہ ان کو آنے والے دنوں میں بھگتنا ہوگا. یہ صورتحال دیکھنی ہوگی. بلاول صاحب نے فیصلہ دے دیا ہے، اب جو بھی آنے والے دنوں میں جو وہ نئے حکمت عملی اختیار کریں گے وہ بھی ان کو پریشان کرے گی. بہت شکریہ. سینیٹر مولا بخش چانیو صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ غلطی کی ہے اور اس کے بعد غلطی کر اس کو دہرانا جو ہے یہ تھوڑی سی الارمنگ بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک میں جانے سے پہلے آپ نے نون لیگ کا موقف جان لیا، چیئرمین سینٹ کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا موقف بھی جان لیا. اب پاکستان تحریک انصاف حکومت کا موقف کیا ہے؟ قائد ایوان سینٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شبلی فراز صاحب. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. شبلی فراز صاحب، نمبرز نہ ہوتے ہوئے کل سینٹ میں آپ نے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد وہ ظاہر مسترد ہو گئی. یہ تو سب کچھ دیکھا ہی، سب نے انالیسس بھی دیکھا. یہ کہیے گا کہ اپوزیشن اب اس کے بعد یہ جو ان کو شکست ہوئی ہے اس کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ اب سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے اور شو آف ہینڈ کے ذریعے یہ ہونا چاہیے، تو کیا آپ اس کی حمایت کریں گے کیونکہ آپ کا پرنسپل سٹینڈز بھی یہی رہا ہے؟ بالکل جی، دیکھیں ہم الیکٹرول ریفارمز کمیٹی جو 2016 اور 17 میں جو تھی اس میں ہم نے، جس کا میں ممبر بھی تھا، ہم نے یہ فلی سجیسٹ کیا تھا کہ یہ سینٹ کے انتخابات جو ہے تو اس میں شو آف ہینڈز ہونا چاہیے. لیکن اس وقت آئرنی ہے کہ یہی پارٹیاں جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیاں، انہوں نے اس کی مخالفت کی. ہم تو پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ جتنی بھی الیکشن کے پروسیس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی وہ اتنی اس کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. تو ہم تو اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں اور اپوزیشن چاہے آئے اور مل کے ہم بل لاتے ہیں اور اس کو پاس کرتے ہیں. لیکن میں یہ بات کرتا چلوں کہ یہ تو بالکل میں سے ایگری کرتا ہوں
کہ اس طرح ہی ہونا چاہیے. لیکن جو کانسٹیٹیوشن میں جو پروویژنز دی گئی ہیں تو جو فریمرز تھے جس میں کہ ذوالفقار علی بھٹو تھے, جس میں کہ بدنجو صاحب تھے, جس میں مولانا مفتی محمود صاحب تھے, اور اس پہ ہم نے وربیٹم ان کے جو کامنٹس دیکھے ہیں جو کہ سینٹ میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت جب یہ بن رہا تھا, تو اس میں وزڈم یہی دیکھا تھا کہ بجائے اس کے کہ پارٹیوں کی وہ رکھنے کے ایک ڈومیننس رکھنے کے, اس کو پورے ہاؤس کا, بیکاز اگر اسپیکر ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے وہ ہاؤس کا کسٹورین ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو برابری کہ اس کو ایک سیکیور اور ایک برابر ماحول ملنا چاہیے. اگر وہ پارٹی کے انڈر ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر پارٹی کی طرف زیادہ سائڈ لے گا, اور اگر پارٹی چاہے تو اس کو کسی وقت ہٹا سکتی ہے اگر وہ اس طرح بیہیو نہیں کر رہا جس طرح کے پارٹی چاہتی ہے. تو اس لیے اس میں ایک انٹلیکچوئل بحث بھی ہونی چاہیے. اچھا, لیکن یہ شبلی فراز صاحب خاص طور پر کل کے اس رزلٹ کے بعد یہ سیکنڈ تھاٹ آپ کے ذہن میں آئی کہ آئین بنانے والوں نے اس لیے یہ سیکرٹ بیلٹ کیا ہوگا تاکہ پارٹی انفلوئنس نہ کر سکے, یا پھر پہلے سے آپ اس بات پر سوچ رہے تھے؟ نہیں, ہم نے تو پہلے جب سوچا تھا جس وقت خان صاحب نے ہمیں انسٹرکشنز دی تھیں, اور ہم نے اس کو اس ریفارم الیکٹورل ریفارم کمیٹی میں بڑا زور شور سے ہم نے اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے کہ ہم نے اس کو پرسو کیا تھا, لیکن اس وقت جو ہے تو اپوزیشن پارٹیز نہیں مانی تھیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں کوئی ایسا میکنزم بنانا چاہیے جس میں کہ ٹرانسپیرنسی ہو اور ارکان کو ان کی رائے استعمال کرنے کا مکمل اجازت ہونی چاہیے. اپنا کچھ بیکاز وہاں پہ کوئی روبوٹس تو ہوتے نہیں ہیں, ہر ایک کی ایک اپنی سوچ بھی ہوتی ہے جو ظاہر ہے کہ پارٹی سے اس سے ہو بھی سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی سوچ کو 100% ہر فیصلے پہ. اسی لیے جو ڈیفیکشن کلاز بھی ہے وہ بھی تو اسی بیسس پہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ڈیفیکشن کی کلاز آپ پہ اپلائی ہو سکتی ہے, ادروائز نہیں اپلائی ہوتی ہے. اچھا, مختصراً یہ بتا دیجیے گا, آگے بڑھیں گے پھر, کہ آپ یعنی اپوزیشن کی آل آؤٹ حمایت کریں گے, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد راستہ نکلنا چاہیے؟ 2 باتیں ہیں یہ الگ الگ. نہیں دیکھیں, بالکل راستہ نکلنا چاہیے, لیکن یہ جو اس وقت اپوزیشن جو ہے تو ایک بالکل کنفیوژن کا شکار ہے, اور ہر پارٹی اپنے ایجنڈے کو پرسو کر رہی ہے, پارٹی کے ایجنڈے سے مطابقت نہیں رکھتا. تو اس وقت پہلے تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اب نون ہے تو اس میں بھی نواز شریف صاحب کچھ سوچ رہے ہیں, مریم صفدر کچھ سوچ رہی ہیں, نواز شریف کچھ سوچ رہے ہیں, اسی طرح جو ہے تو پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو کچھ سوچ رہے ہیں, زرداری صاحب کچھ سوچ رہے ہیں. تو مختلف ان کی سوچ میں اس وقت جو ہے منتشر ہے. تو ایک دفعہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے اور اس کے بعد یہ ڈسکس ہوں گے معاملات. اچھا, یہ کہیے گا کہ جو پی ٹی آئی پر حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے, اپوزیشن کی طرف سے جو تنقید کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جب آپ کے ایم پی ایز نے ڈیفیکشن کیا تھا, 20 آپ کے جو ایم پی ایز تھے انہوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دیا تھا, خان صاحب نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ ضمیر فروشی ہوئی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, آپ نے ان کو اپنی پارٹی سے نکال بھی دیا. لیکن آج یہ کل جو فیصلہ آیا سینٹ میں, اس میں آپ نے کہا کہ ضمیر کے مطابق لوگوں نے ووٹ دیا. تو یہ ڈائیکاٹمی تھوڑی سی ہے جس پر تنقید کی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے. نہیں, ظاہر ہے کہ اپوزیشن اگر کرٹیسزم نہ کرے تو اپوزیشن تو نہیں کہلائے گی. جہاں تک کہ 2 تھے کہ ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ 20 ارکان کو ہم نے فارغ کر دیے. اب ان کو بھی چاہیے کہ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں, اس سے ان کی پارٹی کے ڈیسیشن ہے. یہ دیکھیں, ہم نے کسی سے پوچھا نہیں تھا, ہم نے اس کو اس پہ نہیں لے گئے تھے. یہ تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی 4 سیٹیں تھیں اور وہاں سے ان کی 2 سیٹیں نکل آئیں, یعنی 4 ممبرز تھے, 1 ممبر ایک سینٹ سیٹ کے لیے آپ کو 15 سے 16 ممبرز چاہیے. تو وہ اس وقت ان کو خیال نہیں ہے کہ یہ کیسے آ گئے. اسی طرح مسلم لیگ کی بھی یہی حالت تھی کہ ان کی 6-7 سیٹیں تھیں اور ان کے سینیٹرز آ گئے. تو یہ کیسے آ گئے؟ اب اگر آج یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا شکار ہوئے ہیں تو آج پھر واویلا کس بات کا؟ یہ تو اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ کو اگر سوٹ کرتا ہے تو پھر چیزیں ٹھیک ہیں, اگر سوٹ نہیں کرتا تو پھر چیزیں غلط ہیں. تو اس لیے یہ ان کا جو رویہ ہے اور یہ ان کا جو سٹینڈ ہے وہ بڑا منافقانہ ہے. جی اچھا, یہ کہیے گا کہ آپ کو کوئی آئیڈیا ہے, کوئی اندازہ ہے کہ جو 14 سینیٹرز جنہوں نے اپنی پارٹی سے ہٹ کے ووٹ دیا ہے, کس جماعت سے ان کا تعلق زیادہ ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ یا جے یو آئی ایف اے؟ کیونکہ جے یو آئی ایف اے کے امیر سے تو آپ نے ملاقات بھی کی تھی اور اس ملاقات کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا بھی تھا. نہیں, جہاں تک ان کی ملاقات تھی تو میں ان کو اس دن سے یہ جو ہوئی ہے
بدنامی ہوئی ہے, ان کی جو ڈسکریڈٹ پہلے بھی تھے اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں, ان کو یہی کہا تھا کہ یہ تحریک واپس کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, لیکن انہوں نے, میرا خیال ہے ان کو وہ جو رسپیکٹ تھی وہ ان کو پسند نہیں آئی, بیکاز وہ شاید کسی اور سوچ میں تھے, وہ اپنی سیاست چلانا چاہتے تھے, ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے, وہ اب اسمبلی سے باہر ہیں, ان کی اب پولیٹیکل ریلیونس کوئی نہیں ہے, اب وہ جو ہیں تو اپنی نیوسنس ویلیو دکھانا چاہتے ہیں. تو باقی جو ہے جس پارٹیز کے بھی تھے, ساری پارٹیز کے لوگ تھے, جس میں مولانا کی پارٹی کے لوگ بھی تھے. اچھا یہ کہیے گا شبلی فراز صاحب, یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں, اس لیے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ اگر سینٹ میں پارٹی پوزیشنز کو دیکھا جائے تو آپ کے نمبرز بالکل بھی اتنے نہیں تھے کہ آپ یہ کچھ کر پاتے, اور خاص طور پر جو کانفیڈنس نظر آیا آپ کے رہنماؤں نے, فیصل وارڈا نے 9 جولائی کو لکھ کر دے دیا باقاعدہ طور پر پیپر پر اور کہا کہ یہ رکھ لیں اور بعد میں اس کو دکھائیے گا, تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا آپ کے پاس جبکہ نمبرز نہیں تھے آپ کے پاس؟ دیکھیں فیصل وارڈا نے, دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ تو یہی وہ کرتی ہے, اس کو یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ وہ پر اعتماد ہیں, لیکن اپوزیشن کا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے صرف اپنی نمبرز پہ ہی اعتماد رکھا, انہوں نے کام کچھ نہیں کیا, ہر ایک اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا یا سویا ہوا تھا. ویئرز ہمارے پاس چونکہ نمبر کم تھے, ہم نے رابطے کیے, ہر سینیٹر سے ملے, میرا اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب سینیٹرز کا اچھا تعلق ہے, تو ہم نے ان کو کنونس کیا, اور کنونس تو ہم نے تقریباً کوئی 60 کے قریب لوگوں کو کیا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو کنونس نہیں ہوتا, تو کم اس لحاظ سے کم ووٹ پڑے, 50 ووٹ پڑے. جی بہت شکریہ. قائد ایوان سینٹ شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ ہے اور صاف حکومت کا موقف دے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے کنونس کیا اور اس کے ہی نتائج نکلے ہیں. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران امریکی صدر نے کشمیر کے تنازع پر ثالثی کی آفر کی تھی. پاکستان نے تو امریکہ کے اس عمل کا خیر مقدم کیا ہے, لیکن بھارت نے ایک مرتبہ پھر اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے. بھارت کا کہنا ہے کہ اگر کشمیر پر کسی قسم کے مذاکرات ہوئے تو وہ پاکستان کے ساتھ بغیر کسی ثالث کے ہوں گے. بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے, نہ وہ پاکستان کے ساتھ 1-on-1 مذاکرات میں دلچسپی رکھتا ہے اور نہ تیسری پارٹی کی ثالثی پر رضامند ہے. جمعرات کو بھارت کی طرف سے ثالثی کی پیشکش مسترد کیے جانے سے متعلق ایک سوال پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اس آفر کو قبول کرنے کا انحصار وزیر اعظم نریندر مودی پر ہے. ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے خیال میں وزیر اعظم عمران خان اور نریندر مودی بہترین لوگ ہیں اور ایک ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں. امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ثالثی کی آفر کو قبول کرنا بھارتی وزیر اعظم پر منحصر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں ممالک چاہتے ہیں تو امریکہ مسئلہ کشمیر کے معاملے پر مداخلت کے لیے تیار ہے. تاہم آج بھارت نے امریکی صدر کی یہ پیشکش ایک بار پھر ٹھکرا دی ہے. بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے اپنے امریکی ہم منصب مائک پومپیو کو آج ملاقات میں واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر پر کوئی بھی بات چیت ہوئی تو وہ صرف پاکستان سے 2 طرفہ ہوگی, بائی لیٹرل ہوگی, جبکہ پاکستان نے ایک بار پھر اس پیشکش کو سراہا ہے. اگر ٹرمپ نے حالات کی سنگینی اور اس خطے کے امن استحکام کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مثبت بات کی ہے تو ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہم نے آمادگی کا اظہار کیا. آپ نہیں کرنا چاہتے, آپ کترانا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں 2 طرفہ معاملہ ہے, 2 طرفہ نشست کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. امریکہ کے بھارت کے ساتھ بہت عمدہ تعلقات ہیں, ان کی ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے, ان کو اسپیشل مراد دی گئی ہیں, اور اگر وہ ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور خطے کا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتے ہیں تو ان کا بہت بڑا آبجیکٹو اس وقت ہے افغانستان میں امن و استحکام. تو انہیں سمجھانا ہوگا, انہیں اپنا انفلوئنس استعمال کرنا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی ایک بار پھر پیشکش پر بات کرتے ہیں. سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کہیے گا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ کہا ہے, یہ پیشکش کی ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں پاک بھارت جو تنازع ہے مسئلہ کشمیر کو لے کر. کیا اس سے لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پرو ایکٹیو کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرمپ ثالثی کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں.
اور یہ پیشکش انہوں نے دوسری دفعہ کی ہے. اور ان ریئیکشن ٹو کویسچن جس میں ان سے پوچھا گیا کہ انڈیا نے تو آپ کا پروپوزل مسترد کر دیا تو آپ کے اس کے بارے میں کیا ویو ہے, تو انہوں نے دوبارہ ایک دفعہ کہا کہ اگر پرائم منسٹر مودی چاہیں, اور پرائم منسٹر خان کو میں آلریڈی مل چکا ہوں, تو اگر وہ چاہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. تو obviously there remains no doubt کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ پیشکش کی ہے. جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کا ریئیکشن کیوں اتنا انٹینسلی نیگیٹو رہا, اینڈ آئی تھنک اس کی وجوہات اوبیسلی آپ کی انڈیا کی کشمیر پالیسی میں ملتی ہیں. وہاں پہ جس قسم کا ڈرانا اور بھیانک رویہ اسٹیٹ نے رکھا ہوا ہے, اس میں کسی کو بھی جب ثالثی کا رول پلے کرنے میں آپ کو فیئرنیس دکھانی پڑے گی ایٹ سم لیول آف دی ادر. تو اسی لیے وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک بائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہے, ہم اس کو بائی لیٹرلی ریزالو کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ کہیے گا کہ نریندر مودی کا امریکی صدر سے یہ کہنا کہ وہ ثالثی کریں, یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اپنے اندر تھنک ٹینک میں یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ اگر خطے میں امن چاہیے اور بھارت کے اپنے فائدے کے لیے اب مسئلہ کشمیر کو حل کی طرف بڑھنا ہے, یہ کتنا معنی خیز ہے؟ نریندر مودی صاحب نے تو اس کو ڈینائی ہی کر دیا ہے. ان کی حکومت نے اس کی بھرپور قسم کی مذمت بھی کی ہے اور ڈینائی کیا ہے کہ جی ہم نے کبھی یہ کہا ہو کہ ہمیں ثالثی کا رول پلے کریں. ان کا ایک لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے جس پہ وہ برقرار ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں بہت ریئیکشن آیا جو اسٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جب آئی کہ میں ثالثی کے رول کے لیے تیار ہوں, اور وہ ان کی آفیشیل پوزیشن بھی ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ ان کی ایٹ لیسٹ ایٹ این آفیشیل لیول تو وہ اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرے کہ ہم نے کسی قسم کی ثالثی کے رول کے لیے امریکہ کو کہا ہو. اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ کیا پرائم منسٹر مودی بہت تیزی سے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے چاہتے ہوں گے, میرے نظر میں شاید اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں, کیونکہ ان کی جو مینڈیٹ ہے سارا وہ ہیٹریڈ پہ بیسڈ ہے, وہ ریزولوشن آف ڈسپیوٹ پہ نہیں بیسڈ, وہ بلکہ کریشن آف نیو ڈسپیوٹ سے پیش ہے. اور مجھے تھوڑا سا اس سے بھی خدشہ ہے اور فکر ہے کہ ہمارے فارن منسٹر کی اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں پاکستان کو اپنا عزت اور وقار کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یقیناً ہم اس کو انکریج بھی کرتے ہیں اور خوشائن بھی ہے کہ کوئی ثالثی کا رول پلے کرنا چاہے, لیکن یہ کہنا کہ جی آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ان کو پریشرائز کریں, آپ کو اتنا ڈیسپریٹ نہیں شو کرنا چاہیے, ڈیسپریشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن اپنی بات ضرور سامنے رکھنی چاہیے. سابق وزیر خارجہ حنا ربانی کھر صاحبہ ہمارے ساتھی انالیسس دے رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل پھر مزید کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام نیا پاکستان. زوہیب حسن کو دیجیے اجازت. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.